नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 9 यानी कि दूसरा रकू। वाला इन अज़क़नल इंसाना, जब हम पहुँचाते हैं इंसान को, मिन्ना रहमतन, अपनी तरफ से रहमत, सुम्मा नज़ानहा मिन्हु, फिर वो रहमत हम उससे छीन लेते हैं। इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर, बेशक इंसान मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। इस आयत में क्या है, इंसान की इस ज़लील सिफ़त का यहाँ क्यों ज़िक्र हुआ है। इसकी गर्ज़ एक निहायत लतीफ़ अंदाज़ में लोगों को इस बात पर मुतनब्बे किया गया है कि आज इत्मीनान के माहौल में जब हमारा पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ख़बरदार करता है कि खुदा की नाफरमानियाँ करते रहोगे तो तुम पर अज़ाब आएगा, और तुम उसकी बात सुनकर एक हल्का सा ज़ोर का ठट्ठा मारते हो और कहते हो कि पर तो नेमतों की बारिश हो रही है, हर तरफ हमारी बड़ाई हो रही है। इस वक्त तुझे दिन दिहाड़े ये डरावना ख्वाब कैसे नज़र आ गया कि कोई हम पर अज़ाब भी पड़ने वाला है। तो दरअसल पैगंबर की नसीहत के जवाब में तुम्हारा ये ठट्ठा इसी ज़लील सिफ़त का एक ज़लील तर मुज़ाहरा है। खुदा तो तुम्हारी गुमराहियों और बदकारियों के बावजूद महज अपने रहम व करम से तुम्हारी सज़ा में तख़ीर कर रहा है ताकि तुम किसी तरह संभल जाओ, मगर तुम इस मोहलत के ज़माने में ये सोच रहे हो कि हमारी खुशहाली कैसे पायदार बुनियादों पर कायम है और हमारा ये चमन कैसे सदाबहार रहेगा, इस पर ख़ज़ा आने का कोई ख़तरा ही नहीं। वाला इन अज़क़ना हु नअमा, जब हम इसे अपनी नेमतें चखाते हैं, बादा ज़र मसतहु, तकलीफ़ पहुँचाने के बाद, ला यकूलन्ना, तो वो ज़रूर कहता है, ज़ा बस ये आ तो अन्नी, आखिरकार बुराइयों ने, तकलीफ़ों ने, परेशानियों ने तो मुझसे जाना ही था। इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूर, बेशक वो खुश हो जाता है और फ़ख्र करने लग जाता है। यही बात यानी कि अगर अल्लाह मोहलत दे रहा है, अगर अल्लाह अज़ाब को टाल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बच जाओगे, जबकि वक्त का नबी तुम्हें आगाह कर रहा है, ख़बरदार कर रहा है। अल्लाह का तकलीफ़ देने का मतलब भी यही होता है कि इंसान सुधर जाए, संभल जाए, अल्लाह की तरफ रजू कर ले। लेकिन इंसान इसे क्या समझता है, ज़िंदगी के नशेब व फराज, कभी खुशहाली आ गई और कभी धोखा आ गया, तो वो इसे यूं ही टाल देता है। लेकिन अल्लाह ताला क्या फर्म करते हैं, अल्लाह ताला तकलीफ़ दे के इंसान को आज़मा रहे हैं और खुशहाली में भी कि ये बंदा कहाँ तक मुझे भूले हुए है और कब मैं इसे याद आता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं तकलीफ़ में वो इस तरह हो जाता है और जब मैं खुशहाली देता हूँ तो फ़ख्र करने लग जाता है। इल्लल्लाज़िना साबरू, उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया, व अमिलु सालिहात, और नेक अमल किए, उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन, ऐसे लोगों के लिए बख्शिश होगी, व अजरुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर होगा। यहाँ सब्र के एक और मफ़हूम पर रोशनी पड़ती है। सब्र की सिफ़त उस छछोरेपन की ज़िद है जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया है। साबिर वो शख्स है जो ज़माने के बदलते हुए हालात में अपने जहन के तवाज़ुन को बरकरार रखे, वक्त की हर गर्दिश से असर लेकर अपने मिजाज का रंग बदलता ना चला जाए, बल्कि एक माकूल और सही रवैये पर हर हाल में कायम रहे। अगर कभी हालात साजगार हों तो वो दौलतमंदी और इक़्तिदार और नामवरी के आसमानों पर चला जा रहा हो तो बड़ाई के नशे में मस्त होकर बहकने ना लगे, और अगर कभी दूसरे वक्त मसाइब और मुश्किलात की चक्की में पिस रहा हो तो जौहर इंसानियत को इसमें ज़ाया ना कर दे। खुदा की तरफ से आजमाइश खा नेमत की सूरत में हो या मुसीबत की सूरत में हो, दोनों सूरतों में इसकी बुर्दबारी अपने हाल पर कायम रहे और इसका ज़र्फ़ किसी चीज़ की भी छोटी या बड़ी मिकदार से छलक ना पड़े। फ़ाला अल्लाह का तारिकुम बाज़ु मा यूहा इलैका, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें इस वही का बाज़ हिस्सा, इलैका जो आपकी तरफ की गई है, वज़ाइकुम भी सदरू का, और तंग होने लगा था आपका सीना, अन यकूलू, इस बात से कि ये कहते हैं, लौला उनज़िला अलैहि, क्यों नहीं नाजिल हुआ इस नबी पर, कंज़ुन, कोई ख़जाना, और जा माहू मलक, या क्यों नहीं आया इसके साथ कोई फ़रिश्ता। इन्नमा अंता नज़ीर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो डराने वाले हैं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, और अल्लाह ही हर चीज़ पर कारसाज है। इस इरशाद का मतलब समझने के लिए उन
حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں یہ فرمایا گیا ہے مکہ ایک ایسے قبیلے کا صدر مقام ہے جو تمام عرب پر اپنے مذہبی اقتدار اور اپنی دولت اور تجارت اپنے سیاسی دبدبے کی وجہ سے چھایا ہوا ہے۔ عین اس حالت میں جب یہ لوگ اپنے انتہائی عروج پر ہیں، اس بستی کا ایک آدمی اٹھتا ہے اور اعلان یہ کہتا ہے کہ جس مذہب کے تم پیشوا ہو وہ سراسر گمراہی ہے، جس نظام تمدن کے تم سردار ہو وہ اپنی جڑ تک گلا اور سڑا ہوا نظام ہے۔ خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تلا کھڑا ہے اور تمہارے لیے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اس مذہب حق اور اس نظام صالح کو قبول کر لو جو میں خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس شخص کے ساتھ اس کی پاک سیرت، اس کی معقول باتوں کے سوا کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس سے عام لوگ اسے معمور مان اللہ سمجھیں، اور گرد و پیش کے حالات بھی مذہب، اخلاق، تمدن کی گہری بنیادی خرابیوں کے سوا کوئی ایسی ظاہر علامت نہیں ہے جو نزول عذاب کی نشاندہی کرتی ہو۔ سے اپنے دیوتوں کا بڑا فضل سمجھتے تھے۔ اس صورت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ کسی نے آپ کو سحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آوازیں کسنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایسی معجزہ، کوئی بھی ایسی نشانی نہیں تھی کہ جس سے آپ ان کو اعتماد میں لے سکیں۔ بس یہی صورتحال ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ہمت بندھانے کے لیے تلقین فرماتا ہے کہ اچھے حالات میں بھی پھول جانا اور برے حالات میں مایوس ہو جانا چھچھورے لوگوں کا کام ہے۔ ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر صبر و ثبات اور پامردی کے ساتھ چلنے والا ہو، لہٰذا جس تعصب سے، جس بے رخی سے، جس تضحیک سے اور استہزاء سے اور جن جاہلانہ اعتراضات سے تمہارا مقابلہ کیا جا رہا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے پائے ثبات میں ذرہ بھی لغزش نہیں آنی چاہیے۔ جو صداقت تم پر بذریعہ وحی منکشف کی گئی ہے، اس کے اظہار، اعلان اور اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں کوئی قطعاً کوئی باک نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزر تک نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں، جبکہ لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کروں جبکہ اس کے سننے تک تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، تم جسے حق پاتے ہو اسے بے کم و کاست اور بے خوف بیان کیے جاؤ۔ آگے سب معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ ام یقولون نفترہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گاڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور من مثلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لے آؤ کوئی 10 صورتیں اس جیسی مفتریاتوں گھڑ کر، ودعوا اور پکارو من استطعتم جہاں تک بھی تم سے ہو سکے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ہاں ایک دلیل سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت بھی دیا گیا ہے اور توحید کا ثبوت بھی۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اسے خود تصنیف کیا ہے، خود گھڑا ہے، صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایسی ایک کتاب تصنیف کر کے گھڑ کر لے آؤ، لیکن اگر بار بار چیلنج دینے پر بھی تم سب مل کر اس کی نظیر اس جیسی پیش نہیں کر سکتے تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی اسے قبول کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسے قبول وہ کرتا ہے جس کے اندر قدرتی اندر سے ایک روشنی جاگ رہی ہو، چل رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ روشنی پہلے سے موجود تھی، ایک سچے انسان کے اندر ہوتی ہے، پھر اس کو تھوڑا سا ایسے ٹچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ روشنی ابھر پڑتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چولہے کی فلیم چل رہی ہو، پائلٹ فلیم، تو تھوڑی سی اسے آن کرنے سے ہی وہ چولہا بھڑک اٹھتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر پائلٹ فلیم نہ ہو، اس کی گیس ایسے نکلتی رہے تو وہ گیس بہت زیادہ تکلیف دہ اور موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ان کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہی خبردار کیا لیکن ان کے اندر وہ فلیم نہیں تھی، اس وجہ سے یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوئی جس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو اَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے علم سے،
اللہ الہ الا ہوا، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان بنتے ہو، فرما بردار بنتے ہو۔ من کنا یرید الحیات الدنیا، جو بھی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینت تھا، اور اس کی عیش نمائش چاہتا ہے، نوفی لہم، ہم اسے پورا پورا دے دیں گے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کافر نے گھر بنایا، یہ نہیں ہے کافر کی اینٹ گرتی جائے گی اس کا گھر نہیں بنے گا، بلکہ اس کو میں پوری سہولیات فراہم کروں گا، لیکن یہ جو پوری اسے سہولیات ملیں گی یہ زندگی تک ہوں گی، جو ہی اس کی موت آئے گی اس سے وہ تمام سہولیات چھین لی جائیں گی، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پورا پورا دیں گے، اعمالہم، ان کے عملوں کا بدلہ، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ان کے لیے کمی کسر نہیں ہوگی۔ یعنی جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت، اس کی عیش نمائش چاہتا ہے، تو ہم اسے اسی میں پورا پورا دیں گے یا دے دیتے ہیں، اور ہم اس میں کمی کسر نہیں کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا، یہی ہے جن کے ضائع ہو جائیں گے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، فیہا، اس دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، ان کے سارے عمل باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں دنیا میں انہوں نے جو بھی نیکیاں کی ہوں گی ان کی ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور دنیا مانگ لی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو واضح ہدایت پر ہو اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے ایک گواہ نے بھی اس بات کی گواہی دی ہو رب کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی موسیٰ کو، امام، جو امامت کا درجہ رکھتی تھی، ورحمت، اور رحمت کا درجہ رکھتی تھی۔ یعنی اس کی مثال وہی پیچھے والی ہے کہ ایک شخص واضح ہدایت پر تھا، اللہ کی طرف سے کلیرٹی پر تھا، اور اس کی فطرت کے اندر وہ روشنی موجود تھی۔ جب اس کے سامنے یہ قرآن پیش کیا گیا تو اس نے اسے فوراً قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو ایک واضح ہدایت پر تھا اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے پیچھے ایک اور گواہ بھی آ گیا اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تھی جو امامت اور رحمت کا درجہ رکھتی تھی، یہی لوگ ایمان لائیں گے اس پر جن کے اندر آلریڈی یہ فلیم، یہ روشنی پہلے سے موجود تھی۔ وَمَن یکفر بہ، جو بھی انکار کر دے گا اس روشنی کا، من الاحزاب، گروہوں یا لشکروں میں سے، فالنار موعدہ، آگ کا ہی ان سے وعدہ ہے، فلا تأکوا، پس فی مریۃ منہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کافروں سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر انہیں سنوانا چاہتے ہیں۔ انہ الحق، بے شک یہی حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں کرتے۔ ومن اظلم ممن افترى، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو گھڑے علی اللہ، اللہ پر، کاذباً جھوٹ، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر من گھڑت قصے کہانیاں بنائے اور شرک کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مشرک سے ظالم کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اس دن گواہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ، الذین کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا، کس کا، یعنی جنہوں نے شرک کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ایسے ظالموں کے لیے، ایسے مشرکوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر، جنہوں نے شرک کیا تھا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغون عوجا، اور اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یعنی یہ کیا تھے، یہ وہ لوگ جو خود بھی اللہ کی راہ سے رکے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی راہ کیا ہے، توحید ہے، توحید کی اللہ کی راہ میں، یعنی توحید میں روڑے اٹکاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ واسطے وسیلے سے ہی اللہ سنتا ہے، اور یہ واسطے وسیلے کے ذریعے انہیں ورغلا دیتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ کیسے سن سکتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں جیسی مثال دیتے ہیں کہ ہم بادشاہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں واسطے وسیلے چاہیے، اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی واسطے وسیلے چاہیے۔ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فإنی قریب، کہہ دو میں قریب ہوں، اجیب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، بندے کو چاہیے مجھ سے دعا کرے، ولیؤمنوا بھی، مجھ
پر ایمان لائے لعلہم یرشدون شاید کہ میں ان کے کام سنوار دوں جبکہ یہ واسطے وسیلے ڈھونڈتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے زمین میں۔ وما کان لہم من دون اللہ، اور نہ ہی ان کا اللہ کے سوا کوئی ہوگا، من اولیاء کوئی سرپرست، یضاعف لہم العذاب، ان کے عذاب بڑھتا جائے گا، اضافہ ہوگا ان کے عذاب میں۔ ما کانوا یستطیعون السمع، کیونکہ یہ دنیا میں نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے، وما کانوا یبصرون، نہ ہی دیکھتے تھے، نہ ہی سنتے تھے اللہ کے کلام کو، رسولوں کی بات کو، اور نہ ہی دیکھتے تھے اللہ کی کائنات کو اپنی آنکھوں سے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو انہوں نے من گھڑت واسطے وسیلے جو بت گھڑ رکھے تھے، معبود گھڑ رکھے تھے، مزارات بنا رکھے تھے، سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اس میں کوئی شک ہی نہیں یہی لوگ آخرت میں خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے جھکے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ مثل الفریقین، مثال ہے دو گروہوں کی، کالاعمی، ایک گروہ اندھا ہے، والاصم، اور بہرا ہے، یعنی یہ کافر ہیں، والبصیر وسمیع، اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، یعنی یہ مسلمان ہیں اور تحت شعار ہیں۔ حل یستوی، یعنی مثلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے، جب دن رات برابر نہیں ہو سکتے، جب امیر غریب برابر نہیں ہو سکتے، جب فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جنت اور جہنم، جنت میں سب برابر ہوں گے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ مکہ کے لوگوں، تمہیں وقت کا رسول صادق اور امین دعوت دے رہا ہے، اس صادق اور امین کی دعوت کو قبول کر لو، بجائے انہیں جادوگر کہنے کے، بجائے ان کے اوپر ٹھٹھے اڑانے کے، ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ آج کے مسلمان تم بھی قبول کر لو اپنے رب کی دعوت کو، اپنے نبی کی قرآن کی دعوت کو قبول کر لو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔